अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मार एंड साकिब चैनल से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो यूट्यूब फैमिली के लिए आज फिर मैं पाँचवा सेशन लेकर आई हूँ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े तरबियत। मैं दुरूद शरीफ का एहतमाम कर चुकी हूँ, आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा और उसका एहतमाम कर लीजिएगा। तो आज देखिएगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें बच्चे हमारे लिए तरबियत तो बड़ों की भी हो रही होती है, लेकिन ख़ास तौर पर मैं बच्चों के लिए इसलिए बात कर रही होती हूँ क्योंकि उनकी तरबियत का वो पहला मरहला, वो फर्स्ट स्टेज जब बेहतर होगी तो इंशाल्लाह ताला बाकी स्टेजेस भी बेहतर से बेहतर तर होती चली जाएंगी। और दूसरी बात ये कि उनके जहन बहुत सॉफ्ट होते हैं और बात को समझ रहे होते हैं, बात को पिक कर रहे होते हैं। असल में बात होती है बात को समझने की और फिर उस पर अमल करने की। तो जिस अमल की तरफ भी हम बच्चे को इंशाल्लाह ताला लगा देंगे तो बच्चे कंटिन्यूसली उस अमल को बहुत बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ बच्चों की तरबियत की ख़ास तौर पर बात करती हूँ कि बच्चों से गुफ्तगू करते वक्त, बच्चों से कोई काम करवाते वक्त, बच्चों को मुखातिब करते वक्त जो है आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी हिकमतों को अपनाना पड़ता है। और अगर हम उन हिकमतों को ना अपनाएं तो हम अल्लाह रहम करे बच्चों के किरदार को हम उस तरह से नहीं ढाल सकेंगे जैसा कि उसका हक बनता है। तो मुसलमान होने की हैसियत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना मेरा और आपका फ़र्ज़ है। तो आप देखिए जिस तरह से हम बच्चों के खाने पीने की और दूसरी ज़रूरियात की और दूसरी ख्वाहिशात का हम बड़ा एहतमाम करते हैं, इसी तरह से बच्चों की रूहानी तरबियत, बच्चों की किरदार के बारे में भी हमें उसी तरह फ़िक्रमंद होना है जैसे हम बच्चों की ज़ाहिरी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। तो आज जो नुक्ता मैं लेकर आई हूँ आपके सामने वो देखें। अब इस किताब का सफ़ा नंबर 34 हम जो है उसका हम मुताला करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जो है तरबियत के बारे में बात की है कि किसी की भी तरबियत अगर हमें करनी है तो हमें किस नहज पे करनी है, क्या तरीक़ा होना चाहिए और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जो है लोगों से मुखातिब हुआ करते थे। मुनासिब मौक़े तलाश करना और उनसे फ़ायदा उठाना। तो आप ये देखिए बच्चों का देखें मिजाज होता है, कभी तो बच्चे जो हैं वो नाराज़ भी होते हैं, कभी बच्चों का बड़ा अच्छा जो है वो उनका मूड होता है और वो बात को सुन भी रहे होते हैं और कभी जो है उनका मूड बड़ा ख़राब सा होता है। तो हर किस्म के मूड में हमने बच्चे को मुखातिब तो करना ही है क्योंकि हम बच्चे को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। बच्चों को हम जब तक बच्चों के मिजाज को समझते हुए और मौके को देखते हुए हम बच्चे से मुखातिब नहीं होंगे उनसे अगर इस तरह मुखातिब, तो फिर हम नुकसान उठाएंगे। तो अल्लाह रहम करे, हम में से ये कोई नहीं चाहेगा, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि बच्चे की तरबियत में कोई खलल रहे या बच्चे की तरबियत में कोई खामी रह जाए या कमी रह जाए। तो लिहाजा अभी देखें मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रही हूँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मुनासिब मौके की तलाश में रहते थे। तो आप ये देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं जहाँ बात कर रही हूँ, देखें क्या फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि एक बार एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ किया, मता अस्सातु या रसूल अल्लाह,
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ بظاہر یہ ایک سادہ سا سوال ہے جو کسی کے ذہن میں بھی اٹھ سکتا ہے، اور سادہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب دے کر بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کچھ علامتیں اور نشانیاں بتا کر پوچھنے والے کو خاموش کر دیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے کہ مجھے اس کا علم نہیں، یا یہ جواب دے دیتے کہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے وغیرہ، اور بے شک اللہ ہی کو اس کا علم ہے وغیرہ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص پر قیامت کی فکر طاری ہے اور اس کے وقوع کے وقت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے خود سوال کیا، ماذا اعددت لہا، ماذا اعددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس سوال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سوچ کے انداز کو ایک مثبت اور صحیح رخ دیا، یعنی اس سوال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سوچ کے انداز کو ایک اور مثبت رخ دیا، صحیح رخ دیا، اور یہ بات اس کے ذہن نشین کرائی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ دیکھیں، میں یہاں پہ یہ وضاحت کروں، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا پختہ یقین ہے کہ قیامت تو ایک دن آنی ہے۔ تو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طرح سے ان کو مخاطب کیا اور کس طرح سے اس کے سوال کا جواب دیکھیں دیا، کہ سوال کیا اور پھر اسی کے سوال کا جواب سوال کے ذریعے سے ہی دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ تو اگر قیامت دیر سے بھی آئے مگر کوئی تیاری نہ کی جائے تو بیکار ہے، اور اگر تیاری کی گئی ہے تو قیامت چاہے ابھی آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال نے پوچھنے والے کو احتسابی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیا اور اس نے خوب سوچا اور جواب دیا۔ اور کیا جواب دیا؟ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت جواب دیا کہ حب اللہ و رسول ہی، اس کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یعنی آخرت کے لیے میں نے جو زاد راہ تیار کیا ہے وہ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ تو میں زندگی کے ہر معاملے میں ان دونوں کو راضی رکھنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد اور میری سرگرمیوں کا محور خدا اور رسول خدا کی رضا کا حصول ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت اپنے خدا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ جملہ سنا تو فرحت و خوشی سے فرمایا، انت مع احببت، تم نے جس سے محبت کی تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ اگر تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی تم کو حاصل ہوگا، اور کل میدان حشر میں تم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی۔ میدان حشر میں تم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی، یعنی ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ذخیرہ احادیث میں سے صرف یہ چند مثالیں پیش کی گئی ہیں تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہر موقع سے کس طرح فائدہ اٹھا کر اپنے اصحاب کے ذہن و فکر کی تعمیر کرتے تھے اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ، ان کا یہ تربیت کا طریقہ اور ان کی یہ سنت ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ تو ہم بھی بچوں کا جس طرح وہ گفتگو کرنے کا طریقہ ہے کہ مناسب موقع دیکھا جائے، تو جب ہم دیکھیں کہ بچے کچھ سننا چاہتے ہیں اور جو ہے ہماری بات کو تسلیم کریں گے اس وقت، تو ان کے مزاج کو اور ان کے موقع کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مناسب موقع جو ہے وہ آپ نے ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایسا ہوتا ہے، انسان کا مزاج اور بچے کا مزاج جو ہے وہ مختلف ادوار میں، مختلف عمروں میں اور مختلف دنوں میں مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کو جو ہے پھر وہ جو موقع جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو موڈ ہے، ان کا جو دماغ ہے اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہم ان سے کوئی بات کر سکیں۔ اچھا، پھر انداز دیکھیں، پھر وہی ہونا چاہیے کہ سوال میں سے سوال، بچہ اگر ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ کہتا ہے کہ میں نماز وقت پر کیوں پڑھوں، اللہ رحم کرے، اگر یہ اس طرح کا سوال کرتا ہے یا پھر کوئی اور قسم کا سوال کرتا ہے کہ نماز کے بارے میں ہی کوئی بات کرتا ہے، نماز تو مسلمان پر فرض ہے اور 7 سال کی عمر کے بعد سے فرض ہے، ہم اس کو اس کا عادی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نماز کے بارے میں جب وہ سوال کرے تو آپ اسے کہیں بیٹا باقی جو سارے کام ہیں، آپ اسکول جاتے ہو تو آپ وقت پر جاتے ہو، آپ سوتے ہو تو وقت پر سوتے ہو، اٹھتے ہو تو وقت پر اٹھتے ہو، تو نماز جو ہے آپ کی اصل میں تربیت کر رہی ہوتی ہے وقت پر کام کرنے کی، اور آپ کو تربیت کر رہی ہوتی ہے، آپ کے سارے کاموں کی اصل میں وہ تربیت کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو اس لیے یعنی سوال میں سے سوال آپ جب کریں گے بچے سے، تو بچہ خود بخود جو ہے وہ کہے گا کہ ہاں نماز پڑھنا تو واقعی ضروری ہے۔ تو اس کو جو ہے نا پھر نماز کے ہم فائدے بتانے والے ہوں نا کہ نماز کا اصل میں فائدہ کیا ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بچوں کو کہ آخرت کے دن جب اللہ تعالیٰ جب نماز کے بارے میں سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم نے اس کو وقت پر پڑھا، وقت پر ادا کیا، اور جس طرح اس کو ادا کرنے کا حق تھا ہم نے اس کو ادا کیا۔ تو جب یعنی ایک تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن پر ان کا یقین اور پختہ ہوگا اور ان کا یقین جو ہے مضبوط ہوگا، اور ایک یہ فائدہ ہوگا، دوسرا پھر ہمیں فائدہ جو بچے کو وہ یہ ہوگا کہ وہ نماز کی طرف راغب ہو جائے گا۔ تو گفتگو کرنا بچوں سے، بچوں کو اپنے قریب کرنا اور قریب کر کے ان سے پھر ان کے فرائض ان کو سمجھانا، اور ہم پر ان کا حق ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں۔ دیکھیں ماں باپ جو سب سے بہت کچھ ماں باپ جو ہے بچوں کو دیتے ہیں، تو جو سب سے اچھی جو چیز ہے نا، اچھا جو سرمایہ ہے وہ بچے کی تربیت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے بچے کی تربیت کرنی ہے اور ان کو یہ سرمایہ ہم نے عطا کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوا ہوگا، اور ہم یقیناً اس خصوصی طور پر ٹیچرز بھی اور پھر مائیں بھی انشاءاللہ تعالی اسی طریقے تربیت کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے بچوں سے مخاطب ہوا کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آئندہ پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس سے پہلے کچھ بہترین کلمات کے ساتھ ہم اختتام کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کا سکون عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت بخشے، اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بہترین مومن بنائے، قرآن پر بہترین طریقے سے اور سنت پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے۔
تو ان بہترین دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. تو عمار اینڈ ثاقب چینل کو اب تک جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئی اور ایک اچھی بات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. جب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.